अच्छा, प्रोग्राम के दौरान आप लोग माइक अभी ऑफ रखें। जब आपको सवाल करना हो तो फिर माइक ऑन कर लीजिए ताकि एको ना हो रहा हो, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्न वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अल्काब बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह तौबा की तकरीबन दो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। हज़रत सूरह हुजरात की दो आयत आपके सामने तिलावत की है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने जो है वो सूरह हुजरात गुज़िश्ता दर्स से शुरू की है। और पिछले दर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ यूँ कह लें कि स्टार्ट की चीज़ें डिस्कस की थी और एक रुकू हमने कवर किया था। तो आज क्योंकि ये मौजू इतना तवील है कि बेहतर यही मैंने समझा कि कुछ आयात, बल्कि उन आयात में से भी हो सकता है कि हम दो आयात भी आज पूरी ना करें, बल्कि कुछ हिस्सा उसका फिर अगले उस पर रखा है। तो लेकिन तर्जुमा मैं पढ़ दूंगा और फिर हम उसको अगले वीक इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले तर्जुमा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे पर तान ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज ना आए वही जालिम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो। बाज गुमान गुनाह होते हैं। तजस्सुस ना करो और तुम में से कोई भी किसी की गीबत ना करे। क्या तुम अपने अंदर क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे? तुम खुद उससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो। अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम। सदाकल्लाहुल अज़ीम। ये दो आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है। अब हम इनकी तशरीह देख लेते हैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर तफहीमुल कुरान से। तो सबसे पहले जो हमारी आयत है, जो आयत यहाँ से शुरू हो रही है, यानी पिछला जो रुकू खत्म हुआ था, जहाँ वहाँ जो पिछली दो आयत थी उनमें मुसलमानों की माहिमी लड़ाई और उनके मुतालिक तवीली तफसीली अहकाम थे जो कि बहुत फुकाहा ने उसको डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके बाद फिर अब यहाँ से जो रुकू शुरू हो रहा है, ये जो दो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, जो तो सबसे पहले बुराइयों का सद्जवाब का हुक्म दिया गया है कि कौन सी बुराइयां हैं जिनको हमारे माशरे में किल कर देना है, खत्म कर देना है। और ये बुराइयां ऐसी हैं जो आपस के ताल्लुकात, यानी हम लोगों का जो एक दूसरे से मिलना जुलना है और जो मुसलमानों का आपस में ताल्लुकात है उसको जो है वो मुतासर करती है। ये थोड़ा पर्दा अगर खोल बंद कर दे ना, तो ये बैकग्राउंड में रोशनी बहुत ज्यादा है। तो दूसरा फिर ये कि जो एक दूसरे की आज़ादी है हैसियत इंसान, उसके ऊपर कुछ चीजें हैं। फिर इसी तरह से जो है वो अ, कुछ उसूल ऐसे बताए गए हैं कि जिसमें एक दूसरे की इज्जत पे हमला करना, बदगुमानी करना, तजस्सुस करना, यानी आप किसी के बारे में ऐसा इंटेरोगेट कर रहे हो लोगों को और उनके जो है वो पीछे आप पड़ जाएं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या मामला है। इसी तरह किसी की बुराइयां, अयूब, यानी
किसी के अंदर कोई गलत चीज है, बुरी चीज है, उसको कुरेद कुरेद के निकाल रहा हो कोई। इसी तरह से जो है वो अ, आपस में जो चीजें दुश्मनी पैदा करती हैं, जिससे हमारे अंदर अदावतें और यूं समझ लें कि हम एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं, वो चीजें इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने यहाँ पे डिस्कस की। और इसके बारे में फिर मतलब यूं समझ लें कि आगे की जो आयत आ रही है उसमें कुरान का अल्लाह ताला ने एक मुफस्सिल कानून भी बता दिया है, जिसको आप यूं कह लें कि आज के जदीद दौर में जो लॉ ऑफ लाइबलनेस कह रहे हैं, जो जो मतलब हत्या की इज्जत का कानून है। यानी आप देखते हैं कि यूरोपियन माशरे में अगर कोई किसी की तस्दीक करता है, तौहीन करता है, तो वो उसको सू कर देता है। तो कुरान ने ये बहुत पहले, यानी आप ये देखें कि हम बात कर रहे हैं 1400 साल, 1450 साल या 1500 साल के करीब पुरानी बात है, कि जब अल्लाह ताला ने ये कानून एक तरह से लॉ के तौर पे कुरान में बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं जो इनका आपने एहतराम करना है। और हदीस की तशरीह से एक मुफस्सल, यानी हम आगे ये देखेंगे कि एक डिटेल्ड किस्म का जो है ना वो हितक इज्जत का कानून, यानी किसी को आप जो है वो तज़ीक करें, तौहीन करें, किसी पे आप तशना करें, जो सारी चीजें, इल्जाम तराशी करें, इन सबका एक पूरा कानून कुरान बता देता है। और यहाँ पर फिर आप ये भी देखें कि जो मगरिब के जो कवानीन है उसमें जो फ्लॉज हैं, जिसके अंदर इंसान की तजलील को और ज्यादा जलील कर देता है। यानी अगर कोई फर्द खास तौर पे कुछ ऐसे पर्सनल मामला थे जिसके अंदर किसी को कोर्ट में खींचा जाए, घसीटा जाए, उसकी तशरीहात में डिटेल में जाया जाए, तो बजाय इसके कि वो उसके लिए कोई फायदेमंद हो, बल्कि वो उसको और जलील कर देते हैं। तो कुरान ने और हदीस ने उसको बहुत अच्छा, तो इस्लाम का जो कानून है जिसको हम कह लें कि हत्या की इज्जत का जो पूरा इस सूरत की नजर में तय हुआ है, जिसको उलमा ने और फुकाहा ने बाद में एक पूरा यूं कह लें कि चैप्टर के तौर पर कानूनी चैप्टर हैसियत दी है। तो ये जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करता है और आदमी की इज्जत को और जो उस उसकी प्रोटेक्शन का जवाब देता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको हत्या के इज्जत के तौर पर पैसे तो मिल गए लेकिन आपकी मट्टी और ज्यादा पलीद कर दी। तो इस हवाले से जो है ना ये सारी आयत है। तो ये एक मिसाल है कि हमने थोड़ा सा आगे की आयत जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी एक मौलाना ने एक इंट्रोडक्शन दी है कि आगे क्या आया था। तो अब हम एक तर्जुमा ले लेते हैं। तर्जुमा: ए ईमान लाने वालों, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरों औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि उनसे बेहतर हो। अब देखें, मजाक उड़ाने में इसमें तमाम किस्म की सूरत है, यानी हर किस्म की मजाक उड़ाने की जो भी कोई मतलब कह लें कि फॉर्म हो सकती है, वो सब यहाँ पर माने हैं कुरान की। तो अब इसको बहुत डिटेल में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने डिस्कस किया और हम कोशिश करते हैं उसको पूरा कवर करें इसको तवील। सबसे पहले तो मजाक उड़ाने से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आप जबान से मजाक उड़ाएं, बल्कि किसी की नकल करना, यानी आप किसी को इमिटेट करके दिखा रहे हो। और हम अमूमन देखते हैं ना, हम इस चीज को बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि शाहिद भाई थोड़ा इस लहजे में बोलते हैं तो मैं शाहिद भाई का लहजा बना के आपके सामने बात शुरू करूँ और फिर हम हंसे सारे। ठीक है ना। इसी तरह किसी की नकल उतारना, किसी की तरफ इशारे करना, हम मजलिस में बैठे हो और मैं कुछ ऐसा इशारा करूं और सारे हंस रहे हो कि यार ये बंदा तो पागल है, या ऐसे किसी के लिए मतलब इशारे करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इसी तरह किसी के लिबास पे कोई फर्क आप में देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ लिबास है, आप उसको क्या पहन के आ गए, इस तरह करना। इसी तरह से लोगों को किसी ऐसे नुक्स की तरफ, यानी कोई ऐसा नुक्स या ऐप, यानी यूं कह लें कि कोई चीज ऐसी है कि जो पहले किसी की नजर में नहीं आई, आप उसको लोगों को बता रहे हैं, देख रहे यार ये तो यूं करता है या ये तो ऐसा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मजाक उड़ाने में आती हैं। यानी आप किसी की लिबास की तरह किसी के ऐप दिखाकर लोगों को हंसना। और जो फिर अब बात बड़े गौर से करनी चाहिए कि असल ममानियत है किस चीज की। तो असल में एक शख्स दूसरे शख्स की किसी तौर पर तजीद करे, क्योंकि तजीद में लाजमन एक बड़ाई आ जाती है, यानी एगो आ जाती है, ईगो ईगो आ जाती है। यानी मैं अगर आपको मजाक उड़ा रहा हूँ तो आई एम फीलिंग दैट आई एम सुपीरियर, तो आपको मैं कहूँ यार ये तो बड़ा छोटा है, ये तो बड़ा अलग। जैसे अब मैं और फैजान है, हम दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरे अंदर ईगो पैदा हो, यार फैजान का काम क्या है, ऐसे पता नहीं क्या पेपर छापता रहता है।
میں ہوں صحیح ریسرچر، ناؤزو باللہ میرے اندر یہ ایگو پیدا ہو جائے تو یہ بھی تہذیب اڑانا، اس کے پیپر بکواس ہے، اس کو کیا آتا ہے اس طرح سے مطلب کسی کو نیچا دکھانا؟ تو بات یہ ہے کہ ممانعت کس چیز کی ہے کہ تہذیب میں اپنی بڑائی، یعنی میں بڑا ہوں تو دوسروں کی تہذیب کریں، کہیں آپ بیٹھے ہیں تو بس اپنے آپ کو بڑا بتائیں، آپ کہیں جی میں تو بڑا یوں ہوں اور باقی لوگ تو سارے جو ہیں وہ آ، چھوٹے ہیں۔ پھر تیسرا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا صحیح، تاکہ آپ کی آواز وہاں بھی چلی جائے۔ اچھی بات ہے، چار کیا آپ کی آواز ادھر ڈائریکٹ؟ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کر رہے ہیں۔ تحقیر کر رہے ہیں مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بہت ہلکے ہو، تم تو بہت چھوٹے ہو، تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، اس طرح۔ اور معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ تہذیب اور یعنی مذاق اڑانے میں کوئی مطلب صرف یہ نہیں ہے مقصد کہ مطلب آپ اس نیچے سمجھنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہو رہا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ دل آزاری کرتے ہیں۔ مطلب ہم کسی مجلس میں بیٹھے، چار لوگ بات کر رہے ہیں، میں نے گفتگو شروع کی، شاید کہیں کا دل خراب ہو گیا، میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے الٹی سیدھی باتیں کی، اس وقت تو بےچارے چپ رہے، ہاتھ میں جا کے وہ کوڑے دل میں ان کے جو ہے وہ ایک ہوا ہے کہ یار جی دیکھو ہم ملنے گئے تھے خوش ہو، یہاں اس نے میرے لیے یہ کہہ دیا، اس نے میرے لیے وہ کہہ دیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم عموماً نہیں خیال کرتے، تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ دل آزاری ہو رہی ہے اور معاشرتی فساد پیدا ہو رہا ہے۔ پھر یقینی طور پر وہ بھی میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں گے۔ اچھا میں یہ سارے نام اور یہ لے رہا ہوں، نعوذ باللہ کہیں یہ نہ سمجھیں گے، مقصد کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ آپس میں جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پھر اب یہاں تک بات کرنے کے بعد پھر کہا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی حرام وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ عمل کیا ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قرآن نے ایکسپلسٹلی حکم دے دیا کہ یہ نہ کریں۔ ہم بعض اوقات صرف اسی حرام حلال میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں کھانا جو کھا رہا ہوں وہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، مرغے حلال لے کے آئے اور نہیں آئے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اور بھی معاشرے میں وہ سارے کام حرام ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جن سے کہا کہ یہ کام نہ کرو۔ تو پھر آگے اچھا اس آیت پہ ذرا غور کریں تو اس میں ایک بات بڑی شاید آپ کو فیل ہوتی ہو، مجھے بھی شروع میں سنا فیل ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن کیوں الگ الگ ڈسکس کر رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم دینے کا طریقہ کار ہے، عموماً وہ اہل ایمان، ایمان لانے والوں یہ کرو تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ آیات اس لیے ایکسپلسٹلی بتائی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مردوں کا مذاق الگ ہوتا ہے اور عورتوں کا الگ ہوتا ہے، یہ نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس بات کا تصور ہی بات ہی نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں اس طرح سے خلط ملط ہوں، اس طرح سے مخلوط ہوں، اس طرح سے مکس گیدرنگ ہو جہاں وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی میں کسی جو ہے وہ ایسی محفل میں بیٹھوں کہ جہاں پہ میری آفس کی کولیگس ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں، اور میں ان سے ٹھٹے ایسے موضوعات پہ لگاؤں کہ جن میں ان سے مذاق اڑا رہا ہوں، میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں یا وہ میری تصدیق کر رہے ہیں، تو اس طرح کی محفل یا گیدرنگ کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ صحیح ہے، حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم کو گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، جابس بھی کرتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ ایسی مخلوط محفلیں کریں کہ جہاں پہ کھلے عام ایک دوسرے سے گپ شپ ہو رہی ہو۔ اللہ نہ کرے ہماری ایسی محفلیں ہوں، لیکن مثال کے طور پہ میں آ کے فیضان کے گھر ملوں اور فیضان میری بیگم کے ساتھ ٹھٹے مذاق کر رہا ہو، یا نعوذ باللہ میں اس کی بیگم کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، ٹھٹے لگا رہا ہوں، تو یہ اس کو بالکل ممانعت ہے، اس کو اسلام نے بالکل اجازت نہیں۔ اسی لیے یہ قرآن کی آیات الگ الگ دونوں کے لیے آئی ہیں کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا اب آگے دیکھیں کہ تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ اسلام میں، اچھا یہ بات تھوڑا سا ہمیں گرا گزر رہی ہوگی، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا کہ اسلام نے جو ہے وہ مخلوط محفلوں کی گنجائش ہی نہیں دی، اور آج کے دور میں ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یار کیسے ممکن ہے نعوذ باللہ اسلام کو عمل کرنا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، میں کیسے جاب کر سکتا ہوں جبکہ ساری جاب میں جو ہے وہ مخلوط سب کچھ ہے؟ تو اس کا سارا سا جواب تو یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، تو آپ کراہت کے ساتھ یہ سب کچھ
برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ایمان کے اندر یہ کمزوری نہ پیدا ہو جائے کہ آپ نعوذ باللہ قرآن پہ یا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ چیز پہ شک کر رہے ہیں۔ لاسٹ 10 میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا نا، آپ نے یاد ہوگا کہ جو ہے وہ وہ جو آیات تھی نا جس میں کہا گیا تھا کہ مفہوم یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تقدیم نہ کریں، یعنی سوری ان کے آگے نہ بڑھو۔ تو اس میں پھر میں نے تشریح کی تھی کہ مقصد یہ نہ ہو کہ آپ نعوذ باللہ ایمان میں کچھ کمی رکھتے ہو، یعنی آپ کہتے ہو کہ یار نعوذ باللہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کر کے ہم آگے بڑھتے کہ ایک تقریباً اب تو اس بات کو 10 سال ہو گئے ہوں گے، میں ایک میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اور یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے، لیکن بہرحال ہم سب دین سمجھنے بیٹھے ہیں تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے یورپ کی مختلف یونیورسٹیز میں لڑکیوں سے سوال کیا کہ از اٹ پاسبل ٹو ہیو جسٹ اے میل فرینڈ، ناٹ اے بوائے فرینڈ، جسٹ اے فرینڈ ایز اے میل، اور اس کی آپ کی طرف کوئی انٹینشن نہ ہو یا اس نے کبھی آپ کو ایسی نظر سے نہ دیکھا ہو کہ جس میں نفسانی خواہشات اور جذبات، یا تمہارا کوئی ایسا دوست ہے جو صرف دوست ہے، تو آپ یقین کریں جتنی لڑکیوں سے اس نے انٹرویو کیا یورپ میں رہنے والی، جو جن کے آپ سمجھ لیں کہ معاملہ ان کی سوسائٹی میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات دوستی قائم کرنے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی دوستی ممکن نہیں ہے۔ ہر خاتون نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں کبھی کہ میری طرف کسی کے ساتھ تعلقات دوستی بنی ہو اور وہ میری طرف بہت زیادہ انٹینشنلی آگے نہ بڑھا ہو تعلقات۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام میں مخلوط چیزوں کی گنجائش اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ بہتر سمجھتا ہے انسان کی نفسیات کو، اور وہ ہمارے دل کے فتنے کو اور ہمارے اندر ایک نفسانی خواہش کا ایک کہہ لیں کہ چیپٹر رکھ دیا گیا پورا، اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اس نے اس کو جو ہے وہ کلوز رکھا ہے۔ میں نے اس پہ زیادہ بات اس لیے کر دی کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیں ایک کانفیڈنٹ قسم کا اسلامک یعنی کہہ لیں کہ موقف ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اب کیوں کہہ دیا کہ اکثر جو بے تکلف محفلیں ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر آپ بالکل ایسے مکس ہو جائیں، وہاں پر عورتیں مرد آپس میں مکس ہوتے ہیں، تو اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں یا مرد عورتوں کا اڑا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی ایسی غلط تشریح نہ لے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ اب یہ جو تان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ لمز استعمال ہوا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایک تان و تشنیع کرنا اور دوسرے بھی بہت سے الفاظ اس میں آ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ چوٹیں کرنا، ہفتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، اور کھلم کھلا یا زیر لفظ اشاروں سے کسی کو مرحمت کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری اردو بھی الحمدللہ اتنی کمزور ہے کہ ہمیں بہت سارے اردو کے الفاظ میں بھی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، تو میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا آگے بڑھتا ہوں تاکہ ہمیں کلیئر رہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، تان اور تشنیع کرنا کے معنی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم کسی کو تانا دیتے ہیں نا، تانا کہ یار یہ تو کانوں پہ اتر آئے، تو مطلب ہم کسی چیز کے حوالے سے اس کو تانا دیں کہ تم تو ہے ہی ایسے، تمہارا تو خاندان یوں، تمہارے تو زبان بولنے والے ایسے کرتے ہیں، تمہاری برادری یوں ہے، تمہارے علاقے کے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے، تمہارے باپ بھی یوں تھے تو نعوذ باللہ، اس طرح کی چیزیں تانے۔ پھر جو ہے وہ چوٹیں کسنا یا پھپتیاں کسنا۔ چوٹیں یعنی کسی بھی موقع کو جانے نہ دینا، کوئی بھی ایسا فکرہ ضرور ماننا کہ جس سے دوسرے کو دکھ بھی ہو، تکلیف بھی پہنچے۔ پھپتیاں کسنا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھتے ہیں نا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا فکرہ بول کے کسی پہ اور ٹھٹھا اڑانا، یہ وہ اس کو فرمایا، منع فرمایا۔ اسی طرح سے جو مزید چیزیں ہیں، یعنی جس میں عیب چینی کرنا، آپ ڈھونڈ کے نکالنا، ملامت کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ لمز کے معنی میں آتی ہیں، جو لمز کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی باریک سی بات ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اپنے اوپر تان نہ کرو۔
تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی باریک سی بات بیان کی ہے، یعنی اپنے اوپر تان مات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں میں تانے کرتا ہے وہ بیسکلی خود اپنے آپ کو متون کرتا ہے، یہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ لوگ بھی اس پہ تانے کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان سب ایک ہیں، آپس میں ایک بھائی بھائی ہیں، یعنی وہ اپنے میں سے کسی پہ تان کر رہا ہے، یعنی میرے بھائی شاہد ہیں، میں ان پہ تان کر رہا ہوں تو مجھ پہ ہی تان پلٹ کے آ رہا ہے، یعنی میں جو ہے وہ خود بھی متون ہو رہا ہوں۔ تو دوسروں کو تان کرنا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تانے دینا۔ تو اب یہ سارے قسم کے جو الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ لمز کے معنی میں آتے ہیں۔ تان و تشنی کرنا، چوٹیں کسنا، پھپتیاں کسنا، الزام تراشی کرنا، عیب چوئی کرنا، ملامت کرنا لوگوں کو، یہ سارے معاملات کرتے گئے۔ بات وہی ہے کہ یہ افعال کیا کرتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں، اور تعلقات بڑھاتے نہیں ہیں، تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور فساد بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کو کل کیا گیا، اور پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کا یعنی حکم دیا ہے تو وہ پھر حرام ہے، یہ سارے کام کرنا حرام ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تو اب ایک بات جو یہاں پر ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھوٹ پڑتی ہے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف ہم جو ہے وہ برائیاں پھیلاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس سے مزید رستے کھل جاتے ہیں کہ اس بات کے کہ میں ان پہ تان کروں، وہ مجھ پہ تان کرے، یا آپس میں تان کروں، ہمارے دل پھٹ جائیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کے کھل کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ایسی کسی مجلس میں کہ جہاں آپ پہ تان کیا جاتا ہو، آپ کو کہانی دیتا ہو، آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے لباس، آپ کے کسی بھی چیز کے، تو آپ کبھی بھی وہاں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب دیا تھا۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر بھی تھوڑا سا تشریح بہت ضروری ہے اس کی پورت کرنا۔ اب حکم اس کا ایسا ہے کہ ایسے لقب سے نہ پکارا جائے کہ جو ناگوار ہو۔ لقب کیا ہوتا ہے، نک نیم رکھ لیتے ہیں نا، نک نیمس رکھ لیتے ہیں آج کل معاشرے میں، یا کسی کے لیے ہم کوئی لفظ سجیسٹ کر دیا اور اس کو وہی بولنا شروع ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں گفتگو میں بیٹھتا ہوں تو میرے بارے میں کوئی کہے کہ یار یہ تو بڑا علامہ ہے، تو اب بولنا شروع ہوگا بھائی علامہ یہ اور علامہ صاحب آ گئے، علامہ صاحب۔ اب اگر تو مجھے علامہ آپ احتراماً کہہ رہے ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہو تو پھر تو میں خوش ہوں گا نا، لیکن آپ نے میری چڑ بنائی ہو تو یہ لفظ میرے لیے کیا ہے، ناگوار ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ تو ایسے تمام القابات، یعنی ایسے کوئی نک نیمس رکھ دینا جس سے آدمی کو چڑ ہوتی ہو، برا لگتا ہو، اس کو اس کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہو، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اب اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کی تشریح بہت ضروری ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کچھ القاب ایسے ہیں کہ جیسے اب یہ سارے جیسے القاب ہیں کہ میں کسی کو فاسق کہوں یا میں کسی کو منافق کہوں، تو لازمی سی بات ہے کہ یہ میرے لیے اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ یا میں کسی کو مذاق اڑانے کے لیے اندھا یا لنگڑا یا کانا کہوں، تو لازمی سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو بری لگ رہی ہوں گی۔ اچھا اب اس میں کسی کے ایسے ایپ نکالنا کہ جیسے ماں باپ یا خاندان پہ پہنچ جائیں، مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے ہم بھی یہ غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، میں مائی سیلف، میں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ میں رکھے، بعض اوقات میں جب کسی سے لڑ پڑوں، غصے میں آ جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ذات پہ، اس کے باپ تک پہنچ جاؤں۔ ہم نعوذ باللہ آج کل ماں بہن کی گالیاں دینا تو معاشرے میں بڑا کامن ہے نا۔ یہ کیا ہے، یہ وہی چیز ہے نا کہ دوسرے کو برے القاب سے نہ یاد کرو۔ میں کسی کو کہوں کہ تمہارا باپ ہی تھا، تمہارا تو خاندان یہ لڑائی ہو، اور میں آپے سے بھی کر جاؤں، یا اللہ معاف کرے معاملہ اس حد تک سنگین ہے کہ ہم آپس میں یعنی گھر میں میری اہلیہ سے جھگڑا ہو اور میں اس کے ماں باپ تک پہنچوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سختی سے منع فرماتا ہے۔ تو کسی کو کسی کے خاندان کا، اس کے یوں کہہ لیں کہ ایون اس کے نظریات اور مسلک کا، اس کے جو ہے وہ، اسی طرح سے کسی کو مسلمان ہونے کے بعد اس کے سابق مذہب پر، یعنی کوئی یہودی تھا یا نصرانی تھا، آپ اس کو جو ہے وہ وہی تانا دیے جائے حالانکہ وہ اسلام لا چکا، یا کسی کے شخص یا خاندان یا برادری کا ایسا نام رکھ دینا کہ جو مذمت کے لیے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے نا کہ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، میرا مقصد یعنی لسانی یا کوئی ایسے منافع پھیلانا نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسری قوموں کے لیے ایسے مذاق اڑانے والے نام رکھنا جس سے تضییق ہو، توہین ہوتی ہے۔ صحیح ہے، کوئی سندھی بولنے والا ہے تو اس کے لیے ایسے نام رکھ دینا کہ جس سے اس کو برا لگتا ہو لیکن آپ مذاق اڑا رہے ہو۔ صحیح ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے تو ان کے لیے ایسے برے نام رکھ دینا کہ جس سے ان کو برا لگتا ہو، یا کوئی پنجابی یا سرائکی یا پٹھان یا کشمیری یا کوئی بھی آبادی یا گھروں کے لوگ ہوں
اور ان کے ہم ایسے القابات رکھیں جن سے ان کو برا لگتا ہو، تو یہ سراسر حرام ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اب استثنا کیا ہے، استثنا مطلب ایکسیپشنز کون سی ہیں؟ ایکسیپشن مولانا رحمۃ اللہ لکھے اور جو فقہ نے لکھا ہے اس پہ کہ ایکسیپشن یہ ہے کہ ظاہری صورت کے حساب سے تو یعنی جو نام اٹ سیلف اٹس ناٹ گڈ، مثال کے طور پر میں کسی کو لنگڑا کہوں تو یہ لنگڑا کہنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو اس صورت میں یوز کر سکتے ہیں کہ جہاں پر گنجائش اس چیز کی ہو کہ 5 یا 3 یا 2 لوگ ایسے ہوں کہ جن میں سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ لفظ یوز کرنا ہو جس سے مقصد تضیف نہ ہو۔ تو دیکھیں اسماء رجال ایک بہت بڑا پورا حدیث کا ایک پورا کہہ لیں کہ بہت بڑا علم ہے کہ جس میں ہر اس فرد کا نام ریکارڈ کیا گیا جس نے حدیث کی چین کے اندر کوئی بات آگے بڑھائی۔ تو اس میں جو ہے نا یہ سلمان الاعمش یہ ایک ایسا یعنی نام ہے کہ جس میں جو آخری لفظ ہے وہ ایک اس کا ترجمہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے جائز رکھا گیا کہ یعنی اردو میں اس کو کریں گے چندے سلیمان یا ایسے ہی کہہ لیں کہ ٹھیکنے یا چھوٹے قد کے سلیمان کہہ لیں معنی میں نا، تو یعنی بونا کہہ لیں آپ یا اس طرح کے معنی بنتے ہیں، لیکن وہ اس لیے جائز رکھا گیا کہ تاکہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتے۔ اسی طرح سے کسی ایک شخص کا کوئی ایسے اور ایسے القاب ہو، مثال کے طور پہ عبداللہ نام کے کئی لوگوں مولانا نے لکھا ہے اور ایک عبداللہ نابینا ہو، تو ہم نابینا عبداللہ اس لیے کہہ رہے ہوں کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، یا مثال کے طور پہ ہم 2-3 لوگ ہوں حسن کے نام سے اور آپ مجھے کہیں کہ یار وہ لمبا حسن جو ہے نا، یعنی میرا خط لمبا ہے تو آپ مجھے یوں کہہ رہے ہو کہ وہ لمبا حسن جو ہے وہ میرا مقصد ہے، تو میں بھی نہیں برا مانوں گا کیونکہ 3 لوگ حسن ہیں تو ان میں سے ایک لمبے حسن کا ذکر ہو رہا ہے تو میں لمبا ہوں، لیکن جہاں آپ میرا مذاق اڑانا شروع کرے گا لمبے تو لمبا جا رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ مجھے برا لگے گا، تو یہ سارا اسلام کا مقصد ہے۔ تو اب ضرورت کے تحت یہ سارے القاب کی جائز رکھی۔ اسی طرح سے محبت میں ایسے الفاظ بھی جائز رکھے گئے، مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب جانتے ہیں کتنے بڑے مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب ہریرہ کے معنی کیا ہے؟ ہررہ کہتے ہیں بلی کو، ابو ہریرہ مینس بلیوں والے، اب وہ بلیوں والے مشہور تھے اور وہ خوش ہوتے تھے اس پہ، تو ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلیل القدر شخصیت، ہمارے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ خلفائے راشدین میں ان کا جو مقام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی حیثیت سے جو ان کی حیثیت اسلام ہے، لیکن ابو تراب آپ کو علم میں ہوگا ہی کہ تراب مٹی کو کہتا ہے، اور ان کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ میرا خیال ہے لیٹے ہوئے تھے یا سجدے میں تھے، مٹی لگی تھی، مجھے واقعہ بھول گیا، میں اللہ معاف کریں مجھے اگر میں غلط کچھ بتا دوں، تو مقصد یہ کہ مٹی لگی تھی، آپ نے پیار سے انہوں نے کہا ابو تراب ہے مٹی والے، انہیں اتنا پسند آیا انہوں نے اپنی کنیا اپنا لقب رکھ لیتے ہیں ابو تراب، حالانکہ کسی کو تم کہے گا مٹی والا ہے تو نعوذ باللہ اس سے تو وہ ایک، لیکن یہ سارے اس لیے جائز رکھے کہ وہ خود اس وقت کو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، تو اس طرح کے ناموں کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم، میں ایک دو باتیں اور پڑھاتا ہوں، مثال کے طور پہ ہم کچھ نیک نیمس رکھتے ہیں جو بچپن کے نیم ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پپو، گڈو، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا، ببلو، گوشی، ٹھیک ہے۔ اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں یہ نام نہیں پسند آ رہے ہوتے نا، لیکن جو ہماری پرانی خالہ چاچی پرانی ہو اسی نام سے بلائے تو ہم اس پہ کبھی بھی نہیں ناراض ہوتے، ہمیں محبت کا اظہار ہوتا ہے نا کہ یار میں بچپن سے مجھے یہ ببلو کہہ دیتی تو اب مجھے ببلو کہہ رہے، سب کے سامنے کہہ دیا، لیکن تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رہے کہ جہاں پر محبت اور پیار کا تعلق ہو تو اسلام نے اس کی اجازت رکھی، ان کا کبھی بھی مقصد آپ کی تذلیل کرنا نہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس پہ یہ لے رہا ہوں کہ یہ بڑے اہم جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ اچھا تھوڑا سا میری سلائڈ میں نا کاپی پیسٹ کرتے ہوئے چیزیں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہیں، تو یہاں پہ بھی ہے کچھ کتابت کی غلطی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے۔ اب فسق کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم سب مومن ہیں، تو اب فسق کہتے ہیں ان تمام برے کاموں کو جس سے آپ فاسق کہنا ہے۔ فاسق یعنی ایک ایسا فرد کہ جو بد زبان ہو، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں کرتا ہو جو ساری پیچھے گزری ہیں، یعنی پھپتیاں کستا ہو لوگوں پہ، برائیاں جو کفر میں یعنی نام پیدا کرتے ہیں اس کی چیزیں ہیں جو کافروں کے لیے مشہور ہونی چاہیے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فسق، اور یعنی پھپتیاں اڑائے، لوگوں کے برے نام رکھے، اور اس کی شہرت اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے، برے کاموں کے لیے مشہور ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ
وہ سارے کام فسق میں آتے ہیں کہ جو آپ کے ایمان کے حوالے سے لوگوں کو حق میں ڈالیں. مثال کے طور پہ میں بڑا اچھا نیک مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہوں اور آپ مجھے دیکھیں کہ میں وہاں پہ گینتنگ میں جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہوں, تو آپ کا میرے بارے میں کیا تاثر ہوگا کہ یار یہ تو مسلمان تھا, یہ تو فوری طور پہ تاثر ہی ہوتا ہے نا. مطلب ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ایک اچھا مسلمان جوا کھیلے گا. اسی طرح سے آپ مجھے کسی بار میں دیکھیں اور میرے ہاتھ میں شراب ہو تو آپ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ یار یہ تو اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان بتاتا ہے, گھومتا تو ایسے بن کے مولوی, اور یہ دیکھو یہ شراب پی رہا ہے. تو یہ سارے کام جو بھی کرے فسق میں نام پیدا کرنا, یہ بات ذہن میں رکھیں. نام پیدا کرنے سے مراد کیا ہے کہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہوں, لیکن ممکن ہے کہ اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہو, لیکن میں اس کے اندر بڑھ چڑھ کے, میں اس کا لیڈر بن کے, میں فسق کے سارے کاموں کا سرپرست ہوں, میں بڑے پیمانے پہ وہ سارے کام کرواتا ہوں, تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بہت ہی بری بات. تو اب یہ ساری برائیاں یعنی پھپتیاں کسنا, غیبت کرنا, برے کاموں میں, یعنی ہر وہ کام کے جس کی یہاں پہ دیکھیں جو مولانا نے تشریح لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایسے کام یہ جو کفر کے ساتھ جشتے ہو نا, بس وہ کام اگر وہ کرتا ہے تو یہ سب فسق, یعنی ہم جس کے بارے میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا. تو یعنی بات یہ ہے کہ چاہے وہ ویسے انسانیت کے لیے کتنا ہی ہمدرد بنتا ہو, بڑا اچھا انسان ہو, بہت بڑے فلاح کے کام کرتا ہو, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو حرام قرار دیا, جن سے منع فرمایا, اس میں وہ آگے بڑھ کے کرتا ہو تو یہ فسق ہے. تو اس چیز کو کہیں جا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ایسے ذلیل اوصاف جو ہے وہ جن میں وہ شہرت کرے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, اس کو اسلام کبھی بھی جاتی ہے. اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ مزید آیات کے ٹکڑے کو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. تو گمان کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو گمان کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی انگلش میں کیا لفظ صحیح ترجمہ ہوگا گمان کے لیے؟ نہیں, ازمپشن کہہ سکتے ہیں, ازیوم کرنا کسی کے لیے, ازمپشن کہہ لینا. تو یعنی گمان یہ ہے کہ میں نے شاہد بھائی کو دیکھا دوپت بنتان میں کچھ ایسے علاقے میں گھومتے ہوئے کہ جو اچھی چیز کے لیے مشہور نہیں. تو اب شاہد بھائی کو میں پرسنلی بہت قریب سے جانتا ہوں, تو گمان یہ ہے کہ میں یہ ارجن کروں گا کہ شاہد بھائی آپ نے کسی اور کام سے آئے ہوں گے, یہ اس علاقے میں یا وہاں ان کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو سکتا. صحیح ہے, یا آپ نے مجھے گینٹنگ میں دیکھا اور میرا رستہ اس طرح جاتے ہوئے تھا کہ جہاں لگ رہا ہے کہ یہ وہاں جا رہا ہے, وہ جو بنے ہوئے نا جوا خانہ جو کسینو, تو آپ ازیوم یہ کریں, آپ کا گمان یہ ہونا چاہیے کہ یار حسن کسی کام سے وہاں جا رہا ہوگا, لیکن یہ کبھی بھی انٹر نہیں ہوگا, یہ دوسری طرف ہی جائے گا. یا آپ, میں کہیں چل رہا تھا اور رش میں ایسا ممکن ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے خاتون ہو بالکل میرے نیکسٹ, جس سے لگے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں, اور آپ کہیں یار وہ کیسے عورتوں کے ساتھ گھومتا ہے نا. تو اب گمان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچنے میں آمادہ ہو کہ یار حسن اس طرح کے کاموں میں مبتلا نہیں ہو سکتا, یہ یقیناً کوئی ایسے چلتے میں کوئی اس کے ساتھ آ کے کوئی شامل ہوگی. اسی طرح سے کوئی بھی ایسا سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہو, تو آپ یہ بالکل ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے, یہ زنا میں مبتلا ہے, یہ شراب پی لی, یہ کیوں کر لیا وہ, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اسٹوری خود فٹ کرتا ہے. انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب بدگمانی ہوتی ہے نا تو اسٹوری میں خود بنا لوں گا پوری آپ کے لیے, یہ تو ہے ایسا. صحیح ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. اب اس کی گمان کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں, مولانا نے پوری اس کی تفصیل بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے پسندیدہ, یعنی اللہ تعالیٰ کس گمان کی اجازت دیتا ہے, وہ کہتا ہے حسن ظن. حسن ظن مینس کہ آپ کے پاس ہمیشہ پازیٹیو ازمپشنز ہوں, پازیٹیوٹی ہو آپ کے اندر, آپ کبھی سوچیں ہی نہ کسی کے لیے کہ یار یہ غلط ہو سکتا. یعنی آپ نے مجھے دیکھ لیا کہیں ایسی جگہ جو بہت بری جگہ ہے, لیکن آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ یار یہ کسی اچھے کام کے لیے یہاں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے دیکھا کہ میں انٹرنگ انٹو اے بار, ٹھیک ہے, آپ یہ ازیوم ہی نہیں کر سکتے ہو کہ یار میں شراب پی سکتا ہوں. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار یہ کسی کام سے آیا ہوگا, کسی فرد سے ملنے آ سکتا ہے, کوئی رستہ پوچھنے جا سکتا ہے اندر, کسی بھی سرکمسٹانس میں اس کا انٹرسٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ شراب پیتا ہو. صحیح ہے, تو یہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن گمان, اور کہاں تک, جہاں تک آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہ آ جائے, جس میں آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس نہ ہو, آپ کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پسندیدہ کون سا ہے کہ حسن گمان کرنا, یعنی آپ گڈ ول رکھیں ہر ایک کے لیے. اچھا, اب
یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے, اللہ کے رسول کی نظر میں بھی پسندیدہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملنے جلنے میں اچھا گمان رکھیں. اور پھر دوسرا گمان یہ ہے کہ ناگزیر, یعنی یہاں پر بہت ضروری ہو کہ اس کو گمان کرنا ہے. کس کو گمان کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ عدالت میں جج ہے, یا کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈیسیشن کرنے کے لیے گمان کرنا ہے. مثال کے طور پہ جج کے سامنے جب ایویڈنس لائے جائیں اور عدالت کو شہادتوں سے یہ چیز نظر آئے کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ فرد جو ہے وہ مبتلا ہوگا. ایویڈنس تو نہیں ہو سکا نا, کسی نے بالکل جج نے خود تو نہیں دیکھا, تو اب وہاں جج گمان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی اجازت ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ یعنی اس نے کس کی بنیاد پہ؟ شہادتوں کی بنیاد پہ, وہ خود تو نہیں تھا نا. اسی طرح سے کچھ ایسے گمان ہو سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آپ کا جاننے والا آیا کہ یار کہ یہ فلاں طیب صاحب جو ہے نا, ان کے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ آیا ہے اور مجھے معلومات نہیں ہے کہ طیب کے بھائی کا کیا کریکٹر ہے, کیسے. تو اب یہ ساری معلومات کرنے میں جب آپ آئیں گے اور میں آپ کو اس کی اچھائی اور برائی دونوں بتاؤں اور گمان کروں, تو وہ ساری چیزیں پھر جو ہے نا گمان وہ بیٹھ ضروری کے طور ہو سکتا ہے, ضرورت کے تحت. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ جائز حد تک. اب یہاں پہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. اس کو ہم حدیث سے پیچھے لے کے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں رسا جا سکتا. اس کی معنی یہ ہے کہ کسی ایک بڑی برائی سے کہ جو ڈیفینیٹ ہو, ایک دفعہ آپ متاثر ہو گئے, اب آپ دوبارہ اس کے اندر جا کے ان میں گرے, کنویں میں گرے, تو یہ ممکن نہیں. تو اب وہ دیکھیں اس چیز کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ تیسری قسم کا گمان کس طرح جائز ہے. مثال کے طور پہ کسی فرد کے کیریکٹر سے, اس کے یعنی جو بھی آپ اس کا روزمرہ کا عمل دخل دیکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا, اس کے ذاتی معاملات, اس کی ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہوں, آپ کو نظر آتا ہو کہ کیسے ڈیلنگ ہے. تو اب اس کے بعد آپ بلا وجہ اس کے لیے حسن زن رکھیں. مثال کے طور پہ وہ گالی دیتا ہے, وہ جب معاملہ کرتا ہے تو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے, آپ کے سامنے کئی لوگوں کے پیسے کھا گیا. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ جب بات کی اس نے تو جھگڑا کرتا اور لڑائی کرتا. اس موقع پہ آپ اس نے زن رکھیں کہ یار اس کو میں یہ امانت دوں گا تو یہ رکھے گا, تو یہ آپ سے بڑا کو بیوقوف نہیں, اس کی اسلام جاتی ہے. دیکھیں اس کو بھی کس حد تک جائز رکھا ہے, صرف آپ احتیاط کر سکتے ہیں, ورڈکٹ نہیں دے سکتے. اس پہ بھی آپ کسی کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ پاس نہیں کر سکتے کہ بس یار یہ تو اس کو سزا ملنی چاہیے بغیر کسی پرفیکٹ چیز کے. تو یہاں تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اب ہر بات جو ہے نا یعنی جو چوتھی قسم کا گمان ہے نا, وہ یہ تو حقیقت بہت سخت گناہ ہے. یعنی آدمی بلا سبب کسی کے لیے بدگمانی کرے, دوسروں کے بارے میں بری رائے قائم کرے, ہمیشہ بد احتیاطی کرے بدگمانی کرنے میں. جب کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا. اور خاص طور پہ نیک اور اچھے پاکیزہ کردار مردوں اور عورتوں پہ برا گمان کر, ان کے اوپر جو ہے وہ کسی کے بارے میں کہے یار یہ تو عورت ہے, لوز کیریکٹر ہے, یہ بندہ تو ہے خراب. یہ بالکل سخت گناہ اور حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑے سے کچھ اصول ہیں اس حوالے سے, وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑا موضوع بہت طویل ہے, بس یہ میں گمان پہ ختم کرتا ہوں. یہ اس والی آیت کی تشریح میں ہم بات ختم کر رہے ہیں. تو اب اصول یہ ہے کہ بدگمانی بذات خود ممنوع نہیں ہے. یعنی بدگمانی ممنوع ہے, لیکن گمان کرنا ممنوع نہیں ہے. یعنی آپ کسی کے بارے میں بعض اوقات جائز قسم کا, جو قرآن نے بہت کہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن ناجائز قسم کا گمان نہ کریں. اب ناجائز گمان کون سے ہیں وہ ہم نے یہاں ڈسکس کیے. اچھا, گمان کرتے ہوئے خود احتسابی بہت ضروری ہے. یعنی آپ سیلف جو ہے نا اپنا ڈیسیشن کرنے سے پہلے سوچیں کہ یار میں یہ واقعی قرآن کے اصولوں کے مطابق گمان کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گمان کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے اور قرآن نے مجھے یہ سمجھایا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی یہ گمان ایسا ہے کہ جو بہت ضروری اور معقول ہے, کیا میں کر سکتا ہوں. اسی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدا سے ڈرنے والا ہر فرد, جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, جس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے بہت سخت حساب ہوگا, تو وہ کبھی بھی ایک ایسا گمان نہیں کرے گا کہ جو اسلام اور قرآن کی اس سے جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہو کہ یہ نہیں کرے. تو خدا سے ڈرتا ہو تو اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کے نہیں پیش کرے. مطلق العنان کہتے ہیں کہ جس آدمی میں فرعونیت آ جائے, جو کہے کہ نہیں یار بس میں نے یہ کہا ہے نا کہ فلاں ایسا ہے تو بس ہے, قبول کرو. تو یہ جو فرد اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی آخرت کے بعض پر اس کا خوف ہو وہ ایسا نہیں کرے گا.
میرا خیال ہے بس ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت طویل موضوع ہے، ایک ٹکڑا آیت کا ایسا ہے کہ جس میں ہمیں توجہ کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بس ہم اس کو یہی ختم کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کوشچن کرنا ہو، کوئی سوالات ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم اس سے آگے جو آیات کے ٹکڑے جو رہتے ہیں اور جو موضوع ہے اس کو پھر ہم کمپلیٹ کریں گے. تو سوال ہو کوئی تو کر لیجیے، جو جی لوگ. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی حسن بھائی، یہ اس میں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی سوری یہ میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے تو آواز بہت کلیئر ہے. اچھا. تو یہ ماشاء اللہ آپ نے اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی. مطلب جنرل پرسپیکٹیو جب دیکھا جاتا ہے لائک اچھا میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آئی ایم آنرڈ کہ ماشاء اللہ جیسے کوالیفائڈ سب پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تو میں وہ کھل کے بات کر رہا ہوں. مطلب اس سے کوئی غلطی کروں وہ نہ لیا جائے کہ سارٹ آف جس طرح ہوتا ہے. طنز اور مذاق جو ہے لائک جنرل اس میں ہم دیکھیں طنز جو ہوتا ہے جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو ایک بندہ محفل میں بیٹھا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور باقی لوگ ہنس پڑتے ہیں. مطلب جنرلی اس کی ایکسپلینیشن میں بتا ہوں تو اس کے لیے لائک کسی خاص آئی کیو یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اور جو مذاق ہوتا ہے مطلب مذاق میں یہ ہے کہ ایک قسم کا آئی کیو استعمال کیا جاتا ہے. وہ بندہ خود بھی انجوائے کرتا ہے اور باقی بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. مطلب جو اس تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے نا کہ جو اگزامپلز آپ نے دی لائک جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور باقی بھی کئی جگہ پہ اسوہ سے ہمیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس طرح کا وہ جو انجوائے کرتے تھے سب نا. تو آپ کی بات جاری ہے یا ابھی؟ جی نہیں بس یہیں پہ میں اس کو کہ زیادہ ٹائم نہ لوں اور ایک اور سوال اس کے بعد میں کروں گا. میں اس کو بس ایک واقعہ ایڈ کرتا ہوں اور بعد میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں ایک بات تو اچھی طرح سے سمجھ لیں، قرآن حدیث کبھی بھی کسی کا ٹھٹھا اڑانا یعنی کسی کا مذاق اڑا کر خوش ہونے کی اجازت نہیں دیتا. جو پازیٹو مذاق ہے وہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ساتھ بیٹھے تھے، دونوں جو ہے وہ کھجور تناول فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجور کھاتے تھے اور گٹھلی جو ہے نا وہ آپ کی طرف رکھ دیتے تھے، حضرت علی کی طرف. اچھا آپ دونوں بیٹھے ہیں، اور جب وہ ختم ہوا تو آپ نے کہا کہ تم نے اتنی ساری علی تم نے اتنی ساری کھجوریں کھائی. تو انہوں نے بھی عزائے منا کہا کہ آپ تو گٹلی سمیت کھا گئے. تو اب دیکھیں اس میں نہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں بلکہ دونوں کا بڑا شفتہ اور بڑا ایسا مذاق ہے کہ جو جس میں آدمی کو اچھا فیل ہوتا ہے. تو لیکن اگر نعوذ باللہ کسی کی ذات پہ، کسی کی شخصیت پہ، کسی کے چہرے پہ، کسی کی قبیلے پہ، کسی کے ماں باپ پہ، کسی کے کپڑوں پہ، کسی کی ایون جاب پہ، یعنی یار تم تو بڑا نیچ کام کرتے ہو، تم یہ اتنا چھوٹا کام کرتے. تو اس طرح کی چیزوں کو اسلام نے بالکل سراسر اجازت نہیں دی. آج کل دیکھیں یہ میں بات اس لیے ڈیٹیل میں کر رہا ہوں کہ کچھ ینگسٹر بھی موجود ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈین بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں لوگ آج کل. میں بھی کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں، اللہ معاف کرے. لیکن وہاں تو کلچر ہی یہی ہے کہ کسی ایک فرد کو لے کر اور اس کا ٹھٹھا اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی ذات پہ، اس کی زبان پہ ریسسٹ قسم کے کمنٹ کرنا. تو اسلام اس طرح کی تفریح کو یا اس طرح کے مزاح کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا، اور یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ. آپ سوال کیجیے. بالکل مطلب وہ تو طنز کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ طنز ہو جاتا ہے. جی بالکل. طنز ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ ابھی مطلب یہ جو آپ نے اس میں یہ کہ قرآن میں جو یہ پچھلی جمعے کی مسجد نماز جب میں پڑھ رہا تھا. اچھا تو اس سوال کو میں کس طرح کروں. اب آگے کی صف میں نے دیکھا کہ مطلب جو ایک تو یہ جو اللہ معافی دے اس طرح کے، اور ایک یہ جو نیچرلی مطلب وہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں جو جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں. تو یہ ابھی آپ نے سیاحت میں تو ان کا مطلب ہے ماشاء اللہ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی ذرا وہ کر سکیں گے، اور امید ہے کہ یہ میرا سوال جو ہے آپ کی مراد جو ہے وہ ان لوگوں سے کہ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. جی یہ ابھی ہاں
ابھی یہ پچھلے جمعے کی نماز پہ مطلب میں اگلی صف میں مطلب اور یہ ویسے ذہن میں تو ابھی آپ نے ایک وہ کی کہ قرآن میں میرا یا خیال تو یا ہے الذین آمنوا اس پہ مولانا ڈاکٹر اسحاق منصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے لے لیتے ہیں اس پہ جواب. اچھا اسحاق صاحب تھوڑا مختصر اس پہ اگر آپ رائے دے دیں. میری ساؤنڈ کھلی ہوئی ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی ڈاکٹر صاحب. حوالہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وعلیکم سوال کا السلام. جواب میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پروفیسر حسن جمیل کو کہ ہمارے بھتیجے نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم نکات بہت ہی دل نشین انداز میں پیش کر دی ہیں. یہ جو سوال ہے تیسری جنس کے حوالے سے، اس مسئلے پر بہت سارے اسکالرز نے لکھا ہے اور میں ایک ریسرچ جرنل کا ایڈیٹر تھا. تیسری جنس کے بارے میں سوال ہے نا یہ، جی جی بالکل. جو نہ ہی ہے نہ شی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے عرض یہ ہے کہ میں ایک ریسرچ جرنل کا ایڈیٹر تھا، تو میں نے ایک اس سلسلے میں جو بایولوجی کے ایکسپرٹ تھے اور وہ ہمارے حسن جمیل صاحب کے رشتے دار بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید مجیب مرحوم، جناح میں وہ ہیڈ تھے بلڈ کے، تو انہوں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا میری درخواست پر. اور اس میں یہ بات تھی کہ اسلام میں اس بات کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ میل ڈومینیٹڈ ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں فیمیل ڈومینیٹڈ. تو اسلام نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا ہے کہ جو فیمیل ڈومینیٹڈ ہیں ان کو فیمیل میں کنسیڈر کیا جائے گا اور جو میل ڈومینیٹڈ ہیں ان کو میل میں کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی ساری ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ اسی طرح سے ہوگی. البتہ جو فیمیل ڈومینیٹڈ ہیں اور جو میل ڈومینیٹڈ ہے تھوڑی بہت ان کے ساتھ رعایت برتی جا سکتی ہے بعض معاملات کے اندر، ادروائز باقی تمام احکام جو ہیں ان کے لیے اسی طرح کے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کے لیے جو ایک سائیکولوجیکل فرسٹریشن اور